अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला के बाहर इकट्ठ किया, सुहेल आफरीदी पहुंचे, लेकिन आज फिर मुलाकात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ क्या सारी की सारी सियासत अडियाला की मुलाकात तक महदूद हो गई है, जो कि अब मुलाकात भी नहीं हो रही? वो तहरीक इंसाफ जिसने इमरान खान को रिहा करवाना था, अब इमरान खान तक रसाई ही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को छोड़ के वहां पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है। आज मियां नवाज शरीफ भी वहां पर गए हुए थे। मियां नवाज शरीफ ने आज वहां पर अवामी इज्तिमा से खिताब किया, लेकिन यूं लगा कि नवाज शरीफ जब 2017 में नाअहल हुए थे तो जीटी रोड से जब गए, मुझे क्यों निकाला, एक मार्च किया था, आज एक बार फिर नवाज शरीफ उसी दौर की बात करते हुए दिखाई दिए और लोगों से शिकवा करते हुए दिखाई दिए, बावजूद इसके कि वो वापस आए और आज उनकी पार्टी हुकूमत में है, उनकी साहबजादी पंजाब में वजीर आला है। लेकिन यूं लगता है कि वो 2017 का उनका जो जख्म है वो अभी तक मुंदमिल नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे चलते हैं और उससे हटके बिलावल जरदारी ने भी आज खिताब किया। वो आज एक बार फिर इस्लामाबाद की बात कर रहे थे। पहले भी उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद से सब कुछ चलाना चाहते हैं। आज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की। इन दोनों तकरीरों को सुन के यूं लगा कि जैसे इस्लामाबाद के अंदर शायद पीटीआई की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं वो अपोजिशन के अंदर हैं। सो वो इस्लामाबाद की हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं, हालांकि इस्लामाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है। ऐसे में फिर बहुत सारे ऐसे इशारे, जब बजट आने वाला है, पहले बताया गया कि कल कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास होगा जिसको पोस्टपोन किया गया है, फिर बजट के हवाले से कहा जा रहा है उससे पहले कुछ कानून साजी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी अभी नहीं मान रही क्योंकि 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन 28वीं तरमीम पर क्या बात होनी है, जिसका कल कराची और गवादर को विफाक के मातहत लाने के हवाले से पहला इशारा आया कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा है। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। आगाज आज हम प्रोग्राम हिस्से में तहरीक इंसाफ की सियासत और तहरीक इंसाफ का अपोजिशन के तौर पे जो किरदार है उसके ऊपर बात करेंगे। हमने आज तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब को दावत दी है। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जनाब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि अगर हम देखें, बातें कुछ हो रही थी कि शायद कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत जो काफ़ी अरसे से सुन रहे थे, अडियाला के बाहर आज भी सुहेल आफरीदी पहुंचे हुए थे, खान साहब की बहनें भी थी, आज भी मुलाकात नहीं हुई। फिर जीबी के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने शिकवा किया कि उनको नहीं जाने दिया गया। ये कैसा माहौल है पीटीआई के लिए? ये पीटीआई की अपनी नाकामी समझा जाए कि आपने कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया, या फिर ये समझा जाए कि पीटीआई मौजूदा इक्वेशन में या सिनेरियो में इररेलेवेंट हो गई है, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा? ठीक मौका था संजानी पे, जाया किया डी चौक पे। अगर आगे ना आते, अब हर वक्त 24 नवंबर जैसी मोमेंट्स नहीं क्रिएट हो सकती है, खासकर जब गोलियां चली हो। तो एक तो ये है। दूसरा, मैंने अपनी जमात को बारहा कहा है, ये पॉपुलर बयानियां नहीं है जो मैं बात करता हूं। ठीक, वो कहते हैं निकल आओ बस सारे और लाखों लोग। मैं कहता हूं देखो, अगर कोई रास्ता गुफ्तगू का है उसको जाया मत करो। ठीक, 2-3 बार मुज़ाकरात के ऑप्शन हम लोगों से जाया हुए हैं। अच्छा, और अगर हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई ऑप्शन आई थी, एक मुज़ाकराती कमेटी, आपको बखूबी याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, दिसंबर 2024 था शायद। ठीक, उस अवाइल में एक कमेटी बनी थी मुज़ाकराती, राना सनाउल्लाह साहब अली जी, जिसके तर्जुमान थे साहबजादा हामिद रजा साहब, आपको याद होगा। वो मौका क्यों जाया हुआ? और अभी भी मैंने मोहतरम अपोजिशन लीडर जनाब महमूद खान अचकजई से पूछा कि क्या वज़ीर आज़म साहब की ऑफर है, ठीक, मुज़ाकरात की उनका है। उस पे फिर मैंने कौमी असम्बली में एक स्पीच की कि अगर मुज़ाकरात की ऑफर है तो मैं यकीन दिलाता हूं अचकजई साहब को कि आप खुले दिल के साथ, मजबूत दिल के साथ आगे बढ़िए। कुछ लोग तनकीद करेंगे, उनकी परवाह ना कीजिए। आपको इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बनाया है, आप इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोई स्टेप लेते हैं उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी और हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो मुझे आपकी गुफ्तगू से ये जो तासुर मिल रहा है, आप इस चीज का तो मान रहे हैं कि नाकामी है या अपॉर्चुनिटीज को जाया किया गया। जहां तक नवंबर वाले एहतजाज की बात है, बुशा बीबी उसको लीड कर रही थी, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो मुज़ाकरात अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो मुझे लग रहा है कि आप गवर्नमेंट की नेक नीति के ऊपर पूरा यकीन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सीरियस है और ये पीटीआई के एंड से शायद उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं किया जा रहा। ऐसा ही है सर?
نہیں، بدقسمتی سے گورنمنٹ بھی سنجیدہ نہیں ہے. ہم اچھا سے تو ایک 2 یا 3 موقع ضائع ہوئے ہیں نا اپنی ناسمجھی میں، یا بعض اوقات ایک سوشل میڈیا کا پریشر ہوتا ہے، ایک شخص 2 بار سوچتا ہے کہ یار میں اگر مذاکرات کی طرف جاؤں گالی پڑے گی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم، لیکن حکومت کی طرف سے تو نیک نیتی 0% بھی نہیں ہے. ہم، وہ اس طرح سے کہ مذاکرات کی صرف دعوت دے دینا کافی نہیں ہوتا نا. وہ اقدامات بھی ہونے چاہیے. آپ نے کبھی، اب تو خیر لوگ موٹر وے پہ موو کرتے ہیں، لیکن وہ جب ہم جی ٹی روڈ پہ گاڑیاں چلاتے تھے، نئی نئی گاڑی چلانی سیکھی تھی، تو وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا نا، کبھی آؤ نا عیسیٰ خیل، کبھی آؤ نا میاں وہاں، والی. ہاں کبھی آؤ نا میاں والی، یہ اکثر لکھا ہوتا ہے. تو کیسے آؤ بھائی، آپ ہمیں بتائیں، وقت بتائیں، جگہ بتائیں، ہم آ جائیں گے آپ سے ایک کپ چائے پی لیں گے. ٹھیک. تو صرف یہ کہہ دینا کہ مذاکرات کی دعوت ہے، اور بھائی آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بڑھیے، اور ہمیشہ ایسے معاملات میں حکومت کے پاس دینے کے لیے ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت کیوں مذاکرات کرے گی یا یہ نظام کیوں بیٹھے گا، نظام اس لیے بیٹھے گا کہ نظام جس کو سپورٹ کر بیٹھا ہے اس کے پیچھے عوام نہیں ہے، اور تا دیر کبھی نظام افورڈ نہیں کر سکتا عوام سے دوری. ترپ کا پتہ آج بھی عمران خان کے پاس ہے. کاش ہم لوگ اس کو سمجھ پائیں کہ مذاکرات ہماری ضرورت سے زیادہ ان کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے اس وقت اس حکومت کی معاشی ناکام ترین پالیسیاں. اگر تو دیکھیں ایک سچویشن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ذرا اگر اس گفتگو کو میں معاشی طور پہ الگ سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ میں چلے فیکٹ کے ساتھ اوکے. چیزیں رکھوں گا. میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کیس بلڈ کر رہے ہیں یا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر آپ نے اپرچونٹی ضائع کی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر تھنک ٹینک موجود نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی، آپ اس کے اوپر کوئی وہ کیا کہنا چاہیے کہ کتھارسس نہیں کر پا رہے، بیٹھ کے کوئی ڈسکشن نہیں کر پا رہے، یا واقعی پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا اس کی سب سے بڑی مضبوطی ہے، وہی اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی ہے، وہی اس کی کمزوری ہے؟ کسی حد تک صحیح ہے. دیکھیں جن کو عہدے ملے ہیں، اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ہم، یہ رمضان سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ایک موقع ایسا بنا تھا کہ رات کے وقت عمران خان کو شاید شفٹ کرنے لگے تھے، ٹھیک. اور اس میں محترم چیئرمین گوہر صاحب اور کچھ فیملی ممبر قاسم صاحب شاید جا رہے تھے. ہم، پھر کسی وجہ سے، وہ وجہ سب کو معلوم ہے، وہ نہیں جا سکے وہاں. تو میں نے برملا اپنے میں چیئرمین گوہر بتا صاحب، دیتا ہوں، علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے یا ان کی عمران خان کی فیملی کی وجہ سے نہیں جا سکے. بس میں سسٹرز پہ کبھی کمنٹ نہیں کرتا، تو وہ میری ایک پالیسی ہے. بہرحال ٹھیک. میں اپنی بات کر پاتا ہوں. میں نے گوہر صاحب کو کہا تھا کہ میں تو بڑا ادنا سا کارکن ہوں، ہم، لیکن اگر آپ کی جگہ میں ہوتا، میں کسی کی پرواہ نہ کرتا. میں صرف ان 2 آنکھوں کی پرواہ کرتا جنہوں نے مجھے چیئرمین بنایا ہے. ہم، میں عمران خان سے جا کے ملتا اور باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا کہ میں عمران خان سے ملا ہوں، ان کی آنکھ کی حالت یہ ہے، فلانا یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے. اور اس پہ پھر میں پریس کانفرنس کر کے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرتا اور عمران خان کے سے ملاقات کا راستہ بناتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گوہر صاحب بڑے نیک نیت ہیں، ہم، لیکن ان تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا، تھوڑا پریشر لینا ہوگا. ہم ان کے پاس ہیں، ہم ہم. سپورٹ کرتے ہیں. میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ کسی عہدے کو ٹارگٹ کرتا ہوں، نہ کبھی زندگی میں ٹارگٹ کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پاس عہدے ہیں نا، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، پھر آپ مضبوط تگڑے فیصلے کریں اور ریزلٹ اورینٹڈ کریں. دیکھیں ایک ہوتا ہے پلینگ ٹو دی گیلریز کہ لوگ خوش ہو جائیں، نہیں. ایک ہوتا ہے کہ موقع پاس کریں کہ یار بس وہ کہیں یار یہ کچھ کر رہے ہیں. نو، ریزلٹ اورینٹڈ. نہیں تو پھر سیاسی فیصلے اور کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جب بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین بنا دیا تو یہ تو ان کی ثواب دید ہے. جس طرح سے محمود خان چکزئی صاحب کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ذمہ داری دے دی ہے، تو پھر تو آپ کی قیادت فیصلے نہیں کر پا رہی، وہ سیاسی بوجھ نہیں اٹھا پا رہی، یا ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. دیکھیں بیرسٹر گوہر ایک جنٹل مین آدمی ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اچھے آدمی ہے. ہم، لیکن ان کو تھوڑا مضبوط اب فیصلے کرنے پڑیں گے. اور چکزئی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا ایک ہی مینڈیٹ ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 80-90 سیٹوں والی جماعت نے ایک سیٹ والے کو اپنا اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا. ایک ہی کام کے لیے لگایا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کریں. ہم، تو ان کی طرف سے جب یہ بات آئی کہ میں وزیر اعظم ہاؤس نہیں جاؤں گا یا اسپیکر ہاؤس نہیں جاؤں گا، تو میں نے یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی یہ اپنی جو ہماری ہے پارلیمنٹری پارٹی، ہم. اس میں بھی یہ تجویز رکھی ہے، اور قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی، اور آج آپ کے پروگرام پہ بھی کہہ رہا ہوں میں، اور بھی پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ اس کو انا کی جنگ نہیں بنانی چاہیے.
वजीर आजम को भी और अपोजिशन लीडर को भी। मेरी ये बातें सख्त शायद लोगों को लगें जिनके बारे में कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं कि आपकी सारी ये तजवीज़ बड़ी साइब तजवीज़ है, मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाहता इस हूं पे चूंकि मैं अपनी इस पे बात पूरी कर लूं। हाँ, मैंने ये बात की है कि हमारी अना की जंग में उसकी हिद्दत 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 भुगत रहा है। हम्म, अगर हम आज मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं, कोई रास्ता बनाते हैं, परसों कोई बात बनती है, कोई तरसों मुलाकात होती है, कोई आगे का रास्ता, तो सहूलत किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जिसकी वजह से मैं एमएनए हूं, कोई वजीर आला है, कोई अपोजिशन लीडर है, कोई चेयरमैन है। ठीक। और अगर हम कहते हैं नहीं तो मैंने तजवीज दी है, उस पर प्लीज आप भी गौर कीजिएगा। और वो तजवीज मैंने ये दी है कि ना चकजई साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस तशरीफ ले जाएं और ना वजीर आजम साहब अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आए, बल्कि दोनों उसी कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठे जो एक बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है। ठीक। पार्लियामेंट हाउस सबका है ना। हाँ। पार्लियामेंट हाउस से इसी पार्लियामान से मियां साहब जो हैं शहबाज साहब वजीर आजम बने हैं, हालांकि फॉर्म 47 है, और इसी पार्लियामेंट हाउस से मोहतरमा चकजई साहब अपोजिशन लीडर बने हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जो बीच की जगह है जहां अली मोहम्मद खान साहब, हम छोड़ देते हैं गवर्नमेंट को, या आपकी तजवीज़ भी बड़ी मुनासिब है कि पार्लियामेंट तो सबका मुश्तरका है। मैं बार बार सिर्फ जो आपसे जानना चाहता हूं ताकि कुछ कंक्लूड कर पाएं, बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं फैसला कर पा रहे और मजबूत कैसे होंगे? महमूद खान चकज़ई क्यों नहीं कर पा रहे? या तो आप कैटेगोरिकली बताएं कि इमरान खान की फैमिली रुकावट है, या बताएं कि सोशल मीडिया रुकावट है जिस वजह से पीटीआई कोई फैसला नहीं कर पा रही। नहीं, मेरे ख्याल में मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया भी हो, लेकिन यहाँ पे मैं किसी और को दोष देने की बजाय मैं जिम्मेदार शख्सियत, चाहे गौर हो, चाहे कोई और जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो जिसके पास जिम्मेदारी है, आप जब जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको फिर प्रेशर लेना होता है। इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रास्ता क्या है? देखें, मैं साफ साफ बात करूंगा। मैं ख्याल की दुनिया में, मैं प्रैक्टिकल सियासतदान हूं, मैंने अमली दुनिया में कदम रखा है और मैं आइडियलिज्म बहुत रहा है, इमरान खान साहब से सीखी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हासिल आप वही कर पाते जिसका आपको रास्ता मालूम है। मिसाल ऐसी है कि अगर आप हज के लिए चाहते हैं, अभी हाल ही में हज हुआ है, सबको मुबारक हो, तो 3 रास्ते हैं, या आपने हवाई जहाज से जाना है, या बहरी जहाज से, या गाड़ी में बैठ के जाना है। गाड़ी में बैठ के जा नहीं सकते, जंग लगी हुई है। बहरी जहाज के जाने का अब जमाना नहीं रहा, तो एक ही ऑप्शन है कि फिर आप जहाज पे जाएंगे। अगर आपने उस पर भी नहीं जाना, इसका मतलब आप जाना ही नहीं चाहते। आपके पास 3 रास्ते हैं इमरान खान की रिहाई के। एक है मुज़ाकरात, एक है भरपूर पूरे मुल्क में लाखों के एहतजाज, और तीसरा है अदालत। अब मुझे इस पे सिर्फ 1 मिनट में बल्कि आधे मिनट में कंक्लूड करने दें ताकि लोगों को सिचुएशन क्लियर हो जाए। 26वीं से 27वीं तरमीम के बाद अदलिया की हालत ऐसी नहीं है कि आप तवक्को रखें कि वो इमरान खान साहब को ऑर्डर से निकाल देंगे। और ये बात मैंने इमरान खान साहब को खुद की थी उनकी बेगम साहबा की मौजूदगी में कि 26वीं तरमीम के बाद मैं इस अदलिया में, हालांकि मैं वकील हूं, बड़े अफसोस से ये बात मैंने उनको कहा कि मुझे करनी पड़ रही है कि यहां मैं नहीं देख रहा यहां से आप निकलेंगे। नंबर 2, 10 लाख बंदा अगर रोड पे निकला, एक प्रेशर पड़ेगा। और ये मैंने खान साहब को कहा कि आपका अगर कोई कहता है कि 10 लाख बंदा रोड पे है, सॉरी, वो आपसे झूठ बोल रहा है, मैं आपका वर्कर हूं, मैं आपके सामने सच बोलना है। एक ही रास्ता है, पॉलिटिकल डायलॉग, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि पुरअमन 10 लाख बंदा निकलता है, उसके लिए भी मैंने तजवीज दी है, फिर ये अच्छी एक्टिविटी हो जाती है डयाला के बाद, लेकिन उससे इमरान खान निकलेगा नहीं। एक ही फिर रास्ता है, पूरे मुल्क में प्रेस क्लब्स में एक दिन में पुरअमन निकलें और किसी हसास जगह पे ना जाएं, ताकि फिर 9 महीना हो, और फिर वहां पे जब निकले फिर बैठ जाएं। नहीं तो कुछ हो भी नहीं रहा ना, मुज़ाकरात हो रहे हैं न। मैं इसको और तरह से सवाल कर लेता हूं। तो मेरा नुक्ता है ना, क्या पीटीआई जो उसको कहती है कि हम बड़े मकबूल हैं, हमें बड़े वोट मिलते हैं, क्या उनकी स्ट्रीट पावर, जो उनकी एक जमाने में कहते थे हमारी ताकत है, क्या स्ट्रीट पावर अमलन तहरीक इंसाफ की खत्म हो गई है कि वो लोगों को नहीं निकाल पा रहे, जिसकी वजह से कोई सिस्टम के ऊपर, हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है? 2 वजूहात है, मैं इससे तो कतई इनकार करूंगा। स्ट्रीट पावर बड़ी है, कम नहीं हुई, लेकिन स्ट्रीट पावर में को जब आप कन्वर्ट करते हैं वोट में, उसके लिए कंड्यूसिव माहौल चाहिए होता है, एक पॉलिटिकल माहौल चाहिए होता है। अगर अभी आप देखें कश्मीर में और जीबी में जो हुआ है कि हम जैसे लोगों को जाने तक नहीं दिया, हमारे बहुत से लोगों को रोका गया, हालांकि मियां साहब, बिलावल साहब, इस तरह की बाकी उनकी क़यादत जारी है। तो ऐसे हालात में ये तवक्को करना कि लाखों लोग निकल आएंगे जबकि सामने से गोलियां भी चल रही हो, वो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर हालात ऐसे हो, इलेक्शन वाला माहौल है, आपने देखा 24 के इलेक्शन में, 2024 के 8 फरवरी को पंजाब में, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, सिंध, कराची, कोटा, हर जगह बंदा निकला है, क्योंकि उनको एक होता है कि यार आप जाके वोट डालने के लिए लोग निकल आते हैं, लेकिन गोली खाने के लिए कम लोग निकलते हैं। और क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बदकिस्मती से
پولیٹیکل احتجاج کا راستہ روک دیا گیا ہے 26 نومبر کو گولی مار کے. تو اس وجہ سے ہماری لیڈرشپ، اور یہاں پہ میں اپریشیٹ کروں گا چغزئی صاحب کو اور گوہر صاحب اور اپنا سلمان راجہ صاحب تینوں کو، کہ ان سب کی متفقہ میرے خیال میں جو میں سمجھوں رائے یہ ہے کہ وہ کارکن کو گولی کے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ سب چلے اب ہم نے پی ٹی آئی کے اور آپ کے اس کے اوپر بات کر لی. میں ذرا ایک اور آپ کے اپوزیشن، چونکہ آپ بھی اسمبلی کے اندر تقریر بھی کرتے ہیں، بڑا مؤثر بولتے بھی ہیں، اس گورنمنٹ کو ہاؤس کے اندر بھی کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے. یعنی میرے سامنے فیکٹس پڑے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو خسارہ ہے، تجارتی خسارہ، اس میں اضافہ ہو گیا ہے. مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ پچھلے مہینے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 23 مہینے کا مہنگا ترین مہینہ تھا. پھر ریمیٹنسز کا ہے. یعنی گورنمنٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ ٹیکس شارٹ فال کو دیکھ لیں، وہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں. لیکن گورنمنٹ کو کوئی پریشانی ہاؤس کے اندر بھی نہیں ہے. ایز اے اپوزیشن بھی آپ کا ایک رول ہے. عمران خان کی رہائی سے ہٹ کے بھی پی ٹی آئی کے پاس ایک مینڈیٹ ہے اپوزیشن کا، وہ بھی تو پی ٹی آئی ڈیلیور اپنے رول کے حوالے سے نہیں کر پا رہی. وہ کس کی ناکامی ہے؟ اس میں ہمارا بڑا رول بنتا ہے. اور میں پہلے دن سے، جب سے یہ اسمبلی بنی ہے، ہم سیشن میں آئے ہیں. پہلے عمر ایوب بھائی صاحب ہمارے تھے اپوزیشن لیڈر، اور محترمہ سرتاج گل وزیر صاحبہ ہماری پارلیمنٹری لیڈر تھی. میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ میں آخری بال تک کھیلنا ہے. پارلیمنٹری ٹولز آپ کو یوز کرنے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کے فلور پہ when you speak that becomes history. باقی جو آپ چیخ و پکار کرتے ہیں وہ ہسٹری نہیں بنتی. آپ حکومت کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ جب آپ ان کی فسکل پالیسیز، ان کی غلط معاشی پالیسیاں، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، یہ پیٹرول بم، اس کو آپ اٹھاتے ہیں تو وہاں سے ان کی جان جاتی ہے. اس لیے میں نے اپنی جماعت کو ابھی پھر یہ بات کی ہے. پچھلی 8 گھنٹے کی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں ان کو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور کو بھرپور یوز کریں. ان کی خارجہ پالیسی، ان کی داخلہ پالیسی، ان کی معاشی پالیسی، ان کی لا اینڈ آرڈر، ان کی گورننس، اس کو یعنی یہ ایکسپوز تو کریں. آپ یہ عملاً مان رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو فورم ہے اس کو آپ مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے، اس کی افادیت کا شاید اندازہ نہیں ہے، یا ابھی اس طرف دھیان نہیں ہے. دیکھیں، قیادت پہ ایک پریشر ہے احتجاج کا. قیادت پہ ایک پریشر ہے کہ آپ ان کو ٹف ٹائم دیں. دیکھیں، میری نظر میں ٹف ٹائم کیا ہے؟ کسی اور کی نظر میں ٹف ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 نعرے نکال کے بائک آؤٹ کر کے نکل آئیں. اس سے حکومت کی صحت پہ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ان کو اندر ایک اچھا پھر ماحول مل جاتا ہے، اپنی قانون سازی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی وہاں بیٹھیں، آپ کا ہر ممبر 10 منٹ بعد ایک سپیچ کرے، وہ کوسچن آور میں اٹھے، وہ کالنگ اٹینشن میں اٹھے، وہ قانون سازی میں ان کے لیے مشکلات بنائے، اپنی امینڈمنٹس ڈالے، تو حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے قومی اسمبلی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں اب یہ بجٹ سیشن ہے، میں پھر اپنی جماعت کو یہ مشورہ پھر دوں گا. میں کہتا رہا ہوں، کہوں گا دوبارہ. اور سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ 9 اپریل کی سپیچ. وہ سپیچ اگر نہ ہوتی، میں نہیں تھا، اللہ نے میرے سے کروایا، میں بڑا آپ کا ایک بھائی ہوں، میں بڑا عاجز ملنگ ہوں. وہ اگر سپیچ نہ ہوتی، اگلے دن دنیا نہیں نکلنا تھا، کیونکہ وہ ریئیکشن میں نکلے خان صاحب کی محبت میں، کیونکہ حکومت تو اس رات جاری تھی، لیکن سپیچ کے ریئیکشن میں نکلے. اگر وہ ایک بندہ اس رات کھڑا نہ ہوتا، اگلے دن کروڑوں نہ نکلتے. اور عمران خان کی تحریک اس کے بعد کھڑی ہو گئی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں اسمبلی کا جو فلور ہے اس کو استعمال کیا جانا ہی سب سے مؤثر راستہ ہے. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور پارٹی کا آپ موقف سامنے رکھ رہے تھے. آپ کا شکریہ ادا کریں گے. اور ناظرین، یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے کہ وہ یہ تقریریں فارم 47 اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد کی بات کرتے ہیں کس کو تانا دیتے ہیں. اسلام آباد میں تو آپ کی حکومت ہے. لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلاول صاحب بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں اور پھر ترمیم کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہے. اس کے اوپر آج ہم نے اسٹوڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اوان صاحب کو دعوت اور زحمت دی ہے، وہ تشریف لائیں. سینیٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سینیٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے، میں بلاول صاحب کی آج کی سپیچ بھی سن رہا تھا اور کل کی سپیچ بھی سن رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کے لیڈر کوئی تقریر کر رہے ہیں اور حکومت کے اندر شاید جو پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سازش. تو ظاہر وفاق میں بھی حکومت پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے. وہ اسلام آباد سے کنٹرول کی باتیں کر رہے تھے. اسلام آباد میں آپ کے صدر ہیں، آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، یہ کس کے خلاف تقریریں آج کل پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ دیکھیں گونل صاحب، الیکشن اپنا اپنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اپنی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں. اور جو آج کل ریومرز کچھ جو ہے 28ویں ترمیم کی چل رہی ہیں اور عموماً بات ہو رہی ہے این ایف سی کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے این ایف سی میں کوئی رد و بدل ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے چونکہ ملک میں غریب غربا کے لیے سب سے بڑا جو پروگرام ہے
وہ میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا، اور الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں میرے خیال میں وہ پھیلا ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہماری ایفرٹس یہ ہوتی ہیں کہ اس کی رقم ہمیشہ کے لیے بڑھائی جائے، لیکن اب چونکہ بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے خرچ اخراجات تو ختم نہیں کر رہی ہے، تو بعض دفعہ آوازیں فیڈرل گورنمنٹ سے دیکھیں نہیں جی، ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ہم نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا۔ گوندل صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے بعد ہم بڑی ایک اصولی موقف اصولی موقف رکھنے والی سیاسی پارٹی ہیں۔ الیکشن کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ کی اکثریتی پارٹی ہے، آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن جب انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، انہوں نے بات نہیں مانی، تو ہمارے پاس جمہوریت کی پٹڑی جو ہے اس کو چلتے رہنے کے لیے ہمارے پاس یہی آپشن تھی کہ ہم نون کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، گورنمنٹ کے اتحادی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہم نہیں ہے۔ آپ بتا دیں کہ کوئی ایک ہمارے پاس ڈویژن ہو، ہمارے پاس کوئی ایک منسٹری ہو، کہیں پہ ہم ہوں، صدارت جو چیزیں دیکھیں، وہ بات یہ ہے کہ پارلیمان سے، اسمبلیوں سے براہ راست وہاں سے الیکٹ ہو کے پریزیڈنٹ آف پاکستان آتا ہے، تو بات گزارش یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، یا تو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہوتا کہ جو پرائم منسٹر ہوگا اسی کی پارٹی کا یا اسی کا نومینیٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا، تو اب آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم گورنمنٹ، لیکن حکومت کے ووٹوں سے آپ صدر بنے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جتنے ووٹ آصف زرداری صاحب کو ملے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک پارٹی کے ووٹ ملے ہیں۔ ہمیں تو کون سی پارٹی ہے جس پارٹی نے، ایک تو ایکسیپشنز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آصف صاحب نے تو بڑی، ہمارے سامنے جو ہے ایک مطلب اچک زئی صاحب جو ہیں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آصف صاحب نے 400 ساڑھے 400 ووٹ لے کر جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو اس کو ایکویٹ کرنا گورنمنٹ کے ساتھ میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کے برخلاف۔ یہ آپ نے خود 28ویں ترمیم کی افواہوں کی بات کی، اس کے ساتھ بجٹ بھی ہے، آج خبریں آئیں کہ شاید کوئی بجٹ سے پہلے کچھ قانون سازی ہونی ہے، بجٹ پہلے بتایا گیا 5-6 تاریخ کو آئے گا، اب آگے چلا گیا 10 تک باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی آپ سے کمیونیکیشن اب ہونا شروع ہو گئی ہے بجٹ کو لے کر صرف ہو رہی ہے، یا ترمیم آپ کے حلقوں میں بھی صرف افواہ ہی ہے یا حقیقت دیکھیں آپ نے خود گوندل صاحب جو لفظ کہا نا کہ 28ویں کی افواہیں ہیں، یہ تو یقینی بات ہے کہ 27 کے بعد جو بھی امینڈمنٹ آئے گی 28ویں آئے گی، کب آئے گی، کیا ہوگی، اس کا کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ فی الحال اس کا کسی جگہ پہ بھی کوئی اس کا پیپر ورک نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے جی پی کی گورنمنٹ بننے کے بعد پتہ چلے گا۔ گزارش نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر اپنی جو ان کی پارٹی تھی اس کے پارلیمنٹیرینز جو ان کی میٹنگ کی، اس کے بعد پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا، آپ دوستوں نے جتنے جرنلسٹ تھے بڑے، ان سب نے کویسچن کیا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہ ہم سے کسی قسم کا رابطہ کیا، نہ ہمارے علم میں 28ویں کی کوئی کسی قسم کی بعض گشت جو ہے، بعض آپ لوگوں کی ریومرز باتیں، یہ چیزیں جو ہے یہ خواہ مخواہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات چھوڑ دیتی ہے، کبھی کہتے ہیں الیکشن میں ایج جو ہے وہ بڑھا دی جائے، کبھی یہ گورنمنٹ کے وزراء کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کہتے ہیں، چلیں جی میں یوں کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات فیلر چھوڑا جاتا ہے لوگوں کی انپوٹ لینے کے لیے، لیکن فی الحال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، واپس آتے ہیں جی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا چلیں یہ بتائیں، جو ایک تو این او سی والا وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم تو ہمیشہ آئین بنانے والے ہیں، ہم بڑے جمہوری ہیں، یہ آپ لوگوں کی حکومت کے دوران بھی پی ٹی آئی یہ شکوہ کر رہی ہے ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ این او سی کا مسئلہ ہے کیا، پھر دوسرا یہ جو جب آپ کی پارٹی بھی تنقید کرتی ہے، آج نواز شریف صاحب بول رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے یہاں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، ایئرپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ اسلام آباد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ نظام ہستی کون چلا رہا ہے، اسلام آباد کو کون چلا رہا ہے؟ گوندل صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ این او سی کا وجود کہاں سے آیا۔ یہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کی جو ہے دفعہ 234 جو ہے اس کے تحت جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ بنتا ہے، جو تمام پولیٹیکل پارٹی جتنی پارٹیسپینٹس ہوتی ہیں
الیکشن کمشنر کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ایک ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ تعین کرتے ہیں، اور تقریباً وہ میں طے پا جانے کے بعد ہر ایک کا کام بنتا ہے کہ اس کے جو ہے اس کا پابند رہے۔ جی بی میں ویسے تو میں نے کہا ضابطۂ اخلاق پارلیمنٹرین کے لیے یہاں پہ ہے، وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ اجازت لے کر آپ این او سی لے کر جو جی چاہے الیکشن کمیشن سے کر لیں، جلسہ جلوس کر لیں، این او سی نہ کریں تو ضابطۂ اخلاق ٹوٹ گیا۔ لیکن میرے چیئرمین میری اطلاع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آسوا بھٹو صاحبہ نے باقاعدہ الیکشن کمشنر جی بی سے جو ہے پرمیشن لے کے رکھی، نواز شریف صاحب نے بھی لیا، ایک سے 5 وہ تو آپ کو ناصر بھٹ صاحب بتا دیں گے، میں تو اپنی میں صرف ایک ابھی میرا سوال آپ کی اطلاع بالکل بجا طور پہ، تو میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ جہاں تک آپ نے پوری الیکشن کی بات کی تو پوری بات میں آپ سے گندل صاحب کر لیتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جی بی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب چھائے ہوئی ہیں، ٹھیک، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی پارٹیوں کی جو ہے نا وہ سانسیں پھولی ہوئی ہیں، اور بہت اس میں میں آپ کو گزارش، دیکھیں بات یہ ہے کہ گوندل صاحب عقل مند کے لیے اشارہ بہت، میں نے بڑے بڑے آپ کے لیے جو بڑے ہیں، میں نے گزارش یہ کی کہ دیکھیں جی بات یہ سب لوگ ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جی بی کی جو گورنمنٹ ہوگی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوگی۔ میں صرف ایک چیز جاننا چاہتا ہوں آخر میں آپ سے، جی اسلام آباد میں کس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں؟ مطلب شہباز شریف کی طرف کرتے ہیں جو وزیر اعظم ہیں، صدر آپ کے ہیں، اسلام آباد سے کون کس کی باتیں جو کراچی گوادر کو وفاق کے ماتحت لانا چاہتا ہے، جو جی بی کے والے ساری، یہ کس کی طرف اشارہ ہے، ہوتا کس کی طرف ہے آپ کا؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش یہ کروں کو اسپیسیفک اشارہ ہم نے کوئی بھی ہو، ہم نے جرنل ایک میسج دیا ہوا ہے کہ 18ویں آئین پاکستان سپریم ہے، 18ویں ترمیم جو ہماری ریڈ لائن ہے، اور اگر کسی جگہ پہ بھی کسی کی بھی ورڈ میں بڑا پھیلا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اگر سوچ ہوگی تو ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہ ہی 18ویں ترمیم جو ہے اس کو رول بیک ہونے دے گی، نہ ہی صوبوں کے اختیارات جو ہیں، ساری اشاروں کے میں کرتے ہیں، فارم 47 کے بھی تانے دیتے ہیں، وہ کس کو تانے کل دے رہے تھے؟ دیکھیں تانے دینے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے ہم نے تانے کی بات نہیں کی، دیکھیں بلاول صاحب نے بڑی ٹیکنیک اور بڑی انہوں نے قانونی بات کی ہے۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے 45 کا جو فارم ہے وہ یقیناً وہاں پہ الیکشن کمیشن جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو جاری کر دیتا ہے، اور ان کے فارم جاری کرنے کے بعد جو ہے جو جتنے وہاں کے ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر بھیج کے اس کے لیے فارم 47 اسی سے کمپائل ہوتا ہے۔ بلاول صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپ فارم 45 لے کے آئیں، 47 کو میں سنبھالوں گا، کہ 45 ہمارے پاس ہوگا تو ڈیفینیٹلی 47 جو ہے اس میں وہ انٹری ہوگی۔ بلاول صاحب نے نہیں، میں اوائڈ نہیں کر رہا ہوں، بلاول صاحب نے 2024 کے الیکشن سے پہلے فارم 45 اور 47 کی بحث تھی کہاں پہ؟ دیکھیں 2017 سے میں گزارش یہ کر رہا ہوں، 2017 سے جو چیز وہاں پہ موجود ہے وہ اس وقت سے ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو فارم دیے گئے، یہ فارم وہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کا پروپیگنڈا اور اس کی بنیاد کے اوپر بہت سے لوگوں کی تنقید بعد میں ہوئی، لیکن بلاول صاحب کے حوالے سے وہ انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی اور بڑی سادہ سی بات کی ہے۔ سینیٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغامات ہمارے کسی کے لیے نہیں تھے۔ میں سینیٹر شہادت احوان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے ہمیں آج پروگرام میں تشریف لائے۔ آگے بڑھتے ہیں کچھ دیگر قومی معاملات جس میں قومی حکومتوں کی ہم باتیں سنتے ہیں، یا پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی نہیں کر پائے گی۔ ہم نے سینئر سیاستدان محمد درانی صاحب کو آج دعوت دی ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا۔ درانی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ عید کے بعد متحرک، عید سے پہلے بلکہ ہوئے، اب عید کے بعد کی کیا آپ دوبارہ سے اس قومی حکومت والی بات کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں جو آپ لوگوں نے کراچی میں اعلامیہ جاری کیا؟ کیونکہ آج بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اڈیالہ کے اندر ملا کے اندر ملاقات نہیں ہو پائی، پھر جو تقریریں ہو رہی ہیں جی بی الیکشن میں، میاں نواز شریف بھی آج تقریر کر رہے تھے، وہ بھی لگ رہا ہے شکوہ کرتے دکھائی دیے، بلاول صاحب جو ہے وہ بھی فارم 47 کی بات کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد سے کنٹرول کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ شکوہ سب ہی کر رہے ہیں، لیکن کس سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اپنے ضمیر سے کر رہے ہیں، اپنے اندر سے جو ان کے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ضمیر کی آواز جو ہوتی ہے، وہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے۔ دوسری طرف یہ ساری شکوہ کر رہے ہیں، یہ عوام کے اس رویے کا کر رہے ہیں جو عوام دکھ برداشت کر رہی ہے، اور اس دکھ کے نتیجے میں جو ریئیکشن عوام کا انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ مطلب یہ حکومت
تو اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو کہ جس کی اگر عید قربان کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو وہ جو کسائی پھر رہے ہوتے ہیں ویسی ایک حکومت ہے جس کی چھری جو ہے وہ عوام کی گردن کے اوپر ہے، اور ہر روز جو ہے ایک زخم جو ہے وہ عوام کا مزید لہو جو ہے وہ کشید کر لیتا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو گورنمنٹ کے اندر ہے، پیپلز پارٹی تو خیر نہیں مانتی، سینیٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمان کا حصہ ہیں، ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ سسٹم کے لیے بھی شاید یہی چوائس ہے، سسٹم کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اور میں بات کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال نظام کو وہ قابل قبول ہے۔ میں نے تو یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ یہ ملک، نظام تو ملک کے لیے ہوتا ہے، اگر اس ملک کو چلانا تو پتہ نہیں یہ لوگ نہیں چلا سکتے، اگر یہی چلنا ہے تو پھر عوام نہیں جی سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایٹ دی کاسٹ آف پیپل آف پاکستان اور ایٹ دی کاسٹ آف اکانومی آف پاکستان، یہ جو ہے ملک کے مستقبل کی کاسٹ کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے۔ مطلب ایک ایسی حکومت جو صرف ایک بزنس کر رہی ہے جو قرضوں کا بزنس ہے، اور دوسرا بزنس جو وہ کر رہی ہے وہ عوام کی جیب کاٹنے کا بزنس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شعبے کے اندر نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی فیوچر لک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ والی بات جو آ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کے لیے قابل قبول ہے، میرا خیال ہے کہ عوام کی جو ایک اپوزیشن ہے اس کو کم از کم وائس دی جائے، آواز دی جائے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی جائے، کیونکہ اپوزیشن تو وہ بھی نہیں کر رہی، پارلیمنٹ میں بھی نہیں بولتے نا، وہ بس یہ فلاں کو رہا کرو اور فلاں سے ملاقات کرا دو، دس از اپوزیشن۔ اچھا، اب جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میاں صاحب بیچاروں کے اوپر ظلم کر رہی ہے ان کی پارٹی والے، مطلب وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے، وہ اس وقت عوام، اور وہ ایک چونکہ صحیح سیاسی ذہن رکھتے ہیں تو ان کا ذہن معاوف ہو چکا ہے ایسے ماحول میں کہ جب ایک لیڈر کو عوام کی آنکھوں میں نفرت نظر آ رہی ہو تو وہ تو کسی پردے میں ہی چھپنا چاہے گا نا۔ دیکھیں، وہ عوام کی نظروں میں وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو وہ 2016 میں دیکھا کرتے تھے، آج کی عوام کی آنکھوں میں سے تو نفرت کے شعلے نکل رہے ہیں، تو وہ ان کو فیس کیسے کریں گے جب ان کو فیس نہیں کر سکیں گے؟ یہ تو نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے نا عوام میں جانے کا، پارٹی تو نہیں ان کے اوپر کوئی ظلم کر رہی۔ دیکھیں، پارٹی تو نہیں ظلم کر رہی، وہ ان کے اوپر ظلم، یہ پارٹی تو نہیں کہتی ہے نا کہ جی آپ آگے آئیں کچھ کریں۔ جو ان کے ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں وہ میاں صاحب کے سارے پرانے ساتھی ہیں نا میاں صاحب کے، اور وہ کوئی شہباز صاحب سے اتنے زیادہ کمفرٹیبل بھی نہیں۔ گروپنگز ہوتی ہیں نیچرل میں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اندر کوئی تقسیم ہے، میاں صاحب کی پوری کمانڈ ہے اپنی پارٹی کے اوپر، اور وہ انہیں پارٹی کہتی ہے کہ جی کچھ بات کریں آپ، تو بات کیا کریں، وہ مطلب نہیں ہے تو پھر گل کی کریے والا حساب ہے ان کا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ماضی کی کہانیاں ہمارے پھر وہ ماضی کی وہیں پرانا ہوتا ہے وہ اب مجھے کیوں نکالا پہ ابھی تک نواز شریف صاحب پھنسے ہوئے تھے۔ آج ہم اپنے پروگرام کے اختتام کر رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا پروگرام دیکھا، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔